عثمان साहब नजमा बेगम और मन्नत नगीन बेगम के घर गए क्योंकि मन्नत ने लरैब को लेना था। उसे उसके साथ काम था। मन्नत आहिस्ता आहिस्ता मन्नत का दिल सबसे अचाट होता गया। वो बदतमीजी पर उतर आई। अब कुछ इसे कहता नजमा बेगम या उस्मान साहब तो वो आगे से जवाब देने लगती थी। बदतमीजी करने लगी क्योंकि इसे किसी भी बात पर कोई यकीन नहीं करता था। उसने गलती की है या नहीं कोई नहीं सुनता था। वो इसकी बेइज्जती कर दी जाती थी। वो सबसे इस कदर तंग आ गई थी कि इसका दिल पत्थर हो गया था। उसने रोना छोड़ दिया था। वो जब भी खुद पर हुए जुल्म नारैब को बताती तब भी वीरान आंखों से ही बताती। अब इसे रोना नहीं था आता किसी के बीच सामने। मन्नत शायद किसी के इतने करीब नहीं थी जितना लारैब के। एजल की शादी के बाद लारैब और मन्नत मजीद एक दूसरे के करीब हो गई थी। वक्त का काम है गुजरना तो गुजरता चला गया। मन्नत 20 साल की होगी। फिर एक दिन उस्मान साहब और नजमा बेगम का एक्सीडेंट हो गया। ज्यादा सीरियस नहीं था, कोई नुकसान नहीं हुआ। जब वो वापस आए तो कपड़ों पर लगी गंदगी देख मन्नत ने सवाल किया, क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस जरा सा एक्सीडेंट हो गया, उस्मान साहब ने जवाब दिया। अच्छा, मन्नत ने बस ये कहा और खामोश हो गई। नजमा बेगम को एक और मौका मिल गया बेइज्जत करने का। उस्मान साहब नजमा बेगम और मन्नत नगीन के घर गए थे क्योंकि मन्नत ने लारैब को लेना था। मन्नत और लारैब दोनों बहुत खुश थी, लेकिन मन्नत की वो खुशी बस चंद लम्हों की थी। नजमा बेगम ने यासर, जो कि मन्नत से बहुत प्यार करता था, इसे मन्नत से बहुत ज्यादा बदगुमान करती था। वो इनके बताए झूठ पर बहुत आसानी से यकीन कर लेता था। एक वक्त था जब मन्नत यासर से बहुत फ्रैंक थी, लेकिन अब इसे बस सलाम करके मुखातिब करती थी। नजमा बेगम ने यासर को बात बढ़ा चढ़ाकर गलत बयानी करके बताई कि हम मरने वाले थे, लेकिन उसने हमसे पूछा ना भी गवारा नहीं किया। मन्नत अंदर होने वाली बातों से बिल्कुल अनजान थी। मगरिब की नमाज पढ़ रही थी, दुआ मांगकर उठी जब इसे नगीन ने अपने पास बुलाया और नजमा बेगम का बताया वह सब उसके सामने बताया। एक लम्हे के लिए तो वो इस कदर झूठ पर शल रहेगी, लेकिन बहुत जल्द उसने खुद को संभाल लिया, क्योंकि अब तक तो इसे आदत हो जानी चाहिए थी। हर बार यही होता था कि सबकी सुनकर इसे पंचायत में खड़ा कर दिया जाता था, लेकिन पहली बार नगीन बेगम ने इसे सब से पहले पूछा था। ये औरत मेरे दिल से उतर गई है। मन्नत के दिल में सालों से भरा गुस्सा सामने आ गया। मुझे नफरत है उससे, ये अपनी हरकतों की वजह से मेरे दिल से उतरी। मन्नत ने फूले तनफ्फुस से ये अल्फाज कहे तो नगीन बेगम ने नरमी से पूछा, क्यों? ये मेरी इज्जत नहीं करवाते, मुझे जगह देखे बगैर सबके सामने बेइज्जत कर देते हैं। मम्मा अपनी बहनों से मेरी शिकायत करती हैं, मुझे बात बात पे वापस से ले जाओ कि ताने देते हैं। ले पालिक पालतू होते हैं, ऐसे अल्फाज कहे जाते हैं, गलत बयानी करती हैं। और इनकी बहन ने कहा है, मेरा तुम्हारी बेटी की शक्ल देखने का दिल नहीं करता। कोई भी एक जानब की बात सुनकर हमेशा फैसला कर लेता है। नगीन बेगम ने नजमा बेगम को कमरे से बाहर जाने का इशारा किया। उस्मान साहब मगरब पढ़ने गए थे। लारैब और अनाया किचन में थी। यासर अपने दोस्तों के साथ बाहर चला गया। कमरे में बस मिन्नत और नगीन थे। कमरे में अब बस मन्नत और नगीन बेगम थे। अब बताओ मुझे क्या बात है, क्यों दिल से उतरी है वो तुम्हारे? नगीन बेगम ने मन्नत से नरमी से सवाल किया। मन्नत ने आंखें उठाकर इन्हें देखा। इनकी आंखें आंसू से लबरेज थी और तब मन्नत का सब्र टूटा। वो जो रोना छोड़ चुकी थी, इसे किसी के सामने रोना बिल्कुल नहीं पसंद था। आज किसी छोटे बच्चे की तरह फूट फूट के रो रही थी। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया पप्पू, आपने जुल्म किया मेरे साथ। मन्नत ने कभी भी नगीन बेगम से शिकवा नहीं किया था, लेकिन आज वो बिलक बिलक कर रो रही थी। लेकिन बेगम इसे रोता देख खुद भी आंसू बहा चुकी थी। फिर मन्नत ने इन्हें खुद पर गुजरी सब बताने लगी। काफी हद तक नगीन बेगम जानती थी, लेकिन उस दिन मन्नत ने इन्हें रोते हुए सब बता दिया। नगीन बेगम ने मन्नत को गले लगा लिया। वो जो कुछ संभल चुकी थी, माँ की गोद मिलते ही शिद्दत से रोने लगी। आज उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तुम वापस आना चाहती हो? नगीन बेगम ने रोते हुए मन्नत से पूछा तो मन्नत ने इनसे अलग होकर आस्ता आस्ता से नफी में सर हिला दिया। उन्होंने इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मन्नत को अब अकेले रहने की आदत हो गई थी। वो अब शोर में एडजस्ट नहीं हो सकती थी, तो नगीन बेगम खामोश हो गई। उस्मान साहब आए तो नगीन बेगम ने इनसे बात की, लेकिन नजमा
بیگم نے اچانک سے خود کو مظلوم دکھانے کے لیے رونا شروع کر دیا۔ نگین بیگم کے اشارے کرنے پر منت نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے قریب کی اور انہیں چپ کروانے لگے۔ البتہ عثمان صاحب خاموش ہو گئے نگین بیگم کی باتیں سننے کے بعد۔ پھر سب ایک دم بدل گیا۔ منت مزید اکیلی ہوگی، اسی نجمہ بیگم نے مخاطب کرنا چھوڑ دیا۔ تقریباً 15 دن نجمہ بیگم نے اسے مخاطب نہیں کیا۔ وہ 15 دن منت کی زندگی کے خوبصورت ترین دن تھے، لیکن پھر آہستہ سے سب ٹھیک ہونے لگا۔ نجمہ بیگم اسے مخاطب کرنے لگی، لیکن انہوں نے منت کے ننیال فون کر کے روتے ہوئے سب بتا دیا، تو عثمان صاحب کو اس بات کا علم نہ تھا۔ منت نے جب انہیں نجمہ بیگم کی بہن کے الفاظ بتائے، میرا منت کی شکل دیکھنے کا دل نہیں کرتا، مجھے اس کے چہرے کی اس کی آواز سے نفرت ہوگی، یہ الفاظ بتاتے ہوئے منت کا دل دکھا تھا، لیکن ٹوٹا تب جب اس نے عثمان صاحب کے الفاظ سنے، تم نے کس قدر ستا دیا ہے ہمیں، نجمہ کی بہن کو کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی جو اس نے یہ الفاظ استعمال کیے۔ منت ایک دم پتھر ہو گئی۔ اس کے باپ کو اس کے دل کی یا سہنے والے کی پرواہ نہیں تھی، اس کے باپ کو کہنے والے کی پرواہ تھی۔ اس لوگ کے بعد اس سے پوچھا جاتا تھا کہ تمہارا دل پتھر کیوں ہو گیا ہے، لیکن وہ خاموش ہو جاتی۔ پھر نجمہ بیگم نے اسے مخاطب کرنا شروع کر دیا اور سب ٹھیک ہو گیا۔ حال مقدم نے صفحہ پلٹا تو آگے ایک تصویر تھی، ایزل کی شادی کی تصویر، جس میں منت، لاریب، یاسر، نگین بیگم، زین صاحب، متسم، عنایا، عمار، ایزل کا شوہر سب تھے۔ تصویر کے نیچے نام لکھ کر سب کی پہچان بتائی گئی تھی۔ مقدم غور سے اس تصویر کو دیکھنے لگا۔ منت، لاریب اور عنایا تینوں اس تصویر میں ایک جیسے لباس میں تھی۔ تینوں نے نیوی بلو کلر کی پیروں کو چھوتی میکسی پہن رکھی تھی۔ سب کے چہرے خوش اور مطمئن تھے۔ ایزل کی شادی زین صاحب کی بہن کی گھر ہوئی تھی۔ وہ اپنے شوہر اور بیٹی، جس کا نام الیانا تھا، کے ساتھ اسلام آباد میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ مقدم نے تصویر سائڈ رکھی اور فائل دیکھی، لیکن وہ آخری صفحہ پڑھ چکا تھا۔ سلام کا جواب دیتے مقدم نے بے قراری سے پوچھا، میں صرف یہاں تک کا پتہ کروا سکا ہوں اس کے بارے میں، اب آگے کیا ہوا وہ خود بتا سکتی ہے۔ دبیر نے کہا تو مقدم تلملا کے رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی وہ کچھ بھی بتانے کی حالت میں نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ مقدم نے فون کاٹ دیا اور منت کی تصویر کو دیکھنے لگا۔ دوسری جانب دبیر اس کے اچانک فون کاٹنے پر کندھا اچکا کے رہ گیا اور سب ٹھیک ہو گیا۔ اس نے آگے دیکھنا چاہا، جاننا چاہا اس کے بعد کیا ہوا۔ اگر سب ٹھیک ہو گیا تو منت کا بھاگنا، اس کی گاڑی سے ٹکرانا میرا کوئی کام نہیں ہے، ایسا کہنا۔ وہ پریشان سے اس کی تصویر ہاتھ میں لیے سوچنے لگا۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو دبیر کو کال کی، جو دوسری ہی رنگ پر مشغول کر لی گئی۔ دبیر کا سلام گونجا۔ دبیر، آگے کیا ہوا؟ اس نے کچھ نہیں لکھا۔ سلام کا جواب دیتے مقدم نے بے قراری سے پوچھا، میں صرف یہاں تک پتہ کروا سکا ہوں اس کے بارے میں، اب آگے کیا ہوا وہ خود بتا سکتی ہے۔ دبیر نے کہا تو مقدم تلملا کے رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی وہ کچھ بھی بتانے کی حالت میں نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ مقدم نے فون کاٹ دیا اور منت کی تصویر کو دیکھنے لگا۔ دوسری جانب دبیر اس کے اچانک فون کاٹنے پر کندھے اچکا کے رہ گیا۔ ماما، کیا ہوا تھا؟ کیوں بلایا تھا ماموں نے؟ لاریب نے نگین بیگم کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا، فوراً سے پوچھا۔ نگین بیگم بستر پر بہس کی، ان کے آنسو جاری ہو گئے، وہ پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ لاریب نے پریشانی سے پوچھا۔ عنایا اور متسم بھی ماں کو روتا دیکھ ان کے پاس آ گئے۔ منت، وہ کہیں چلی گئی ہے، کسی کو نہیں بتا کہاں وہ چلی گئی، سب کو چھوڑ کر، کوئی سامان بھی نہیں لے کر گئی، اس کا فون بھی ٹوٹا پڑا ہے، اس کے کمرے سے کچھ بھی غائب نہیں ہے، پر رات سے صبح ہو گئی ابھی تک واپس نہیں آئی، سب اسے ڈھونڈنے میں لگے ہیں۔ لاریب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس نے جلدی سے منت کو فون کیا، لیکن فون بند تھا۔ لاریب نجمہ بیگم کو فون کیا، کچھ پتہ چلا ممانی، کہاں گئی ہے وہ؟ لاریب نے پریشانی سے پوچھا۔ ہمیں کیا پتا، رات کی نکلی ہے، کب سے سب ڈھونڈ رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں اور کس کے ساتھ ہوگی۔ ہیں یہ لڑکی، ہمارا منہ پر کالا مل دیا اس نے۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں ممانی؟ وہ ایسے بالکل بھی نہیں ہے۔ لاریب نے غصے سے کہتے فون بند کر دیا۔ متسم کو یاسر کی کال آئی تو وہ بھی منت کو ڈھونڈنے نکل گئے۔ نگین بیگم نے گھر کو لاک کیا اور لاریب اور عنایا کو لے کر عثمان صاحب کے گھر چلی گئی۔ جب وہ لوگ وہاں داخل ہو گئے تو عثمان صاحب صوفے پر سر جھکائے بیٹھے تھے۔ نجمہ بیگم روتے ہوئے منت کو بھلا برا کہہ رہی تھی۔ باقی سب عورتیں خاموش تھی، کچھ نجمہ بیگم کی باتیں سن رہی تھی اور کچھ خاموش بیٹھی تھی۔ گھر کے سارے مرد منت کی تلاش میں ہسپتال اور سڑکوں پر مارے مارے پھر رہے تھے۔ نجمہ بیگم نے اپنے گھر والوں کو فون کیا اور منت کے ننیال والوں کو منت گھر سے بھاگ گئی ہے یہ بتایا۔ سب پریشان ہو گئے۔ مناہل نے پریشانی سے رونا شروع کر دیا۔ باقی سب بھی پریشان تھے، لیکن بہت لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ نجمہ بیگم کی بہن نے تو شکر کا سانس ہاتھ کیا تھا، کیونکہ وہ منت کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ بس ایک مناہل تھی جسے فکر تھی، وہ منت کی سلامتی کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ باقی سب کو منت کو مزید
برا بلا کہنے کا موقع مل گیا تھا۔ جیسے وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تو چائے نماز اٹھا کر الماری میں رکھ کر بستر پر لیٹ گئی۔ اس کے سر میں اور بازو میں بہت درد تھا۔ وہ درد برداشت کرتے ساتھ کو گونے لگی۔ رات بھر جاگنے اور پھر نماز پڑھ کر سکون ملنے کی بدولت جلدی اسے نیند میں آ گرا اور وہ گہری نیند سو گئی۔ مقدم یہ تمہارا ناشتہ۔ یارم جو مقدم کو کمرے میں ناشتہ دینے آیا تھا دروازے پر ٹھٹک کے رکا۔ مقدم جو منت کی تصویر میں مگن ہلکا سا مسکرا رہا تھا، یارم کو آتا دیکھ تصویر دوبارہ فائل میں رکھی اور فائل نہ محسوس انداز میں سائڈ پر کر دی۔ یارم نے ناشتہ بیڈ پر رکھا اور مقدم کو غور سے دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر ازلی بے نیازی دیکھتا خاموش ہو گیا۔ مقدم بھی خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ مقدم جیسے ہی ناشتہ کر کے آفس کے لیے نکلا، یارم اس کے کمرے میں آیا۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ مقدم کیا سوچ رہا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے۔ یارم نے اس کا کمرہ چیک کیا تو وارڈروب میں سے اسے وہ فائل دکھ گئی۔ یارم اس فائل کو لے کر اپنے کمرے میں آ کر صوفے پر بیٹھ کے دونوں ٹانگیں اوپر کیے پڑھنی شروع کر دی۔ جیسے جیسے وہ فائل پڑھتا جا رہا تو اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ پھر ایک تصویر پر یارم رکا اور تھم گیا۔ بڑی بڑی آنکھیں، تیکھی ناک، گلابی ہونٹ، گندمی رنگت، کھلے بال جو کمر سے نیچے لٹک رہے تھے۔ میرون رنگ کے سوٹ میں وہ یارم کے دل کی دنیا کھل گئی تھی۔ لاریب۔ یارم نے نیچے لکھا پڑھا، اس کا نام پڑھا اور پھر کچھ نہ پڑھ سکا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ لاریب کی تصویر کو دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ تھی جس کے ڈمپلز کو نمایاں کر رہی تھی۔ بلاج کمرے میں داخل ہوا تو یارم کو مسکراتے دیکھا، فوراً اس کے قریب آئے اور ہاتھ سے تصویر کھینچ کے ایک نظر تصویر پر اور دوسری یارم پر ڈالی۔ یہ کون ہے؟ بلاج نے آنکھوں کی پتلیاں سپورٹ کے یارم کو دیکھا اور پوچھا۔ یہ وہی ہے جسے مقدم نے بچایا تھا۔ بلاج نے سوال پر سوال کیا۔ نہیں، یہ اس کی بہن ہے۔ اتنا کہتے یارم نے ایک تصویر نکال کر اس کے سامنے کی۔ یہ ہے منت۔ یارم نے بتایا تو بلاج نے لاریب کی تصویر اور منت کی تصویر کو ساتھ میں رکھ کر دیکھا تو یہ جڑواں ہیں۔ بلاج نے سوال کیا۔ پتہ نہیں، یارم نے کہا اور فائل کی طرف اشارہ کیا۔ بلاج نے صوفے پر یارم کے قریب ہی جگہ سنبھالی اور دونوں بیٹھ کر فائل پڑھنے لگے۔ میں نے کچھ نہیں کیا مما پاپا، میری بات سنیں۔ میں نے کچھ نہیں۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ وہ پسینے سے شربور تھی۔ کچھ لمحے اسے ہوش میں آنے میں وہ خواب کے زیر اثر تھی۔ کچھ لمحہ وہ سمجھ نہ سکی کہ وہ کہاں ہے اور انجان نگاہوں سے کمرے کو دیکھنے لگی۔ پھر رات کا سارا منظر اس کی آنکھوں میں لہرایا تو وہ سب یاد آ گیا۔ ظہر کی اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، وہ اٹھی اور وضو کرنے نکل گئی۔ السلام علیکم۔ مقدم نے آفس میں داخل ہوتے سلام کیا تو داجی نے حیرت سے دیکھا۔ خیر ہے برخودار، پہلے کبھی آپ یہاں نہیں آئے اور اب 24 گھنٹوں میں دوسرا چکر۔ مقدم سنجیدہ سے ان کے سامنے بیٹھا۔ داجی نے اسے بغور دیکھا۔ کچھ پتا چلا کہاں سے آئی ہے منت؟ داجی نے سوال کیا تو کمرے میں سکندر صاحب، زرغام اور ارغمان ایک ساتھ داخل ہوئے۔ وہ سب مقدم کو وہاں دیکھ بہت حیران اور خوش ہوئے کیونکہ وہ کبھی بھی آغوشی یتیم خانہ میں نہیں آیا تھا۔ ان سب کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ کیسے ہو مقدم؟ سب اس سے بہت خوش دلی سے ملے۔ الحمدللہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ مقدم نے بھی خوش دلی سے پوچھا۔ ان تینوں نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ تم یہاں آج خیریت؟ سکندر صاحب نے پوچھا تو مقدم نے ایک نظر داجی کو دیکھا، پھر کرسی سنبھال لی۔ اس کے ساتھ سکندر صاحب بیٹھ کے پیچھے موجود صوفوں پر زرغام اور ارغمان بیٹھ گئے۔ مقدم نے انہیں رات سے لے کر فائل کی ساری کہانی سنا دیتی ہیں۔ سب نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تو کہاں ہے منت؟ زرغام نے منت کے بارے میں پوچھا۔ شبرا، ذرا منت کو لے کر میرے کیبن میں آنا۔ داجی نے انٹرکام سے شبرا کو منت کو لانے کا کہا تو مقدم فوراً بولا۔ آپ رہنے دے داجی، شبرا کو منع کر دے، میں جاتا ہوں لینے۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا جب اچانک کیبن کا دروازہ کھلا اور یارم اور بلاج کیبن میں وہ سب موجود تھے داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں فائل دیکھ مقدم کو سمجھ آ گیا کہ وہ بھی منت کے بارے میں جان چکے۔ مقدم کے آخری الفاظ سب لوگوں نے سنے تھے۔ سب نے آنکھیں پھاڑے مقدم کو دیکھا۔ اتنی جلدی اتنی تبدیلی کہ آپ لڑکیوں کی مدد کرنے لگے ہیں؟ ارغمان کی زبان میں کھجلی ہوئی تو وہ بولا۔ باقی سب حیرت سے مقدم کو دیکھ رہے تھے۔ اگر تم سب نے بچے کا ایکس رے نکال لیا ہے تو جائیں۔ دادی نے سب کو مقدم کو گھورتے دیکھا تو بولے۔ تم جاؤ مقدم، لے آؤ منت کو۔ رات بھی جب شبرا نے اسے تھامنا چاہا تھا تو وہ ڈر گئی تھی۔ بہتر ہے تم ہی لے آؤ۔ تو کیا مقدم بھائی جیسے دیو سے وہ نہیں ڈرے گی؟ ارغمان نے لقمہ دیا تو سب کا کہکا بساتا چھوٹا۔ مقدم نے ارغمان کو ایک زبردست گولی سے نوازا اور باہر نکل گیا۔ منت نے جیسے اسلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، دروازہ کھٹکا اور پھر کھول کے کوئی اندر داخل ہوا۔ منت نے چونک کر دروازے کو دیکھا، وہاں مقدم کھڑا تھا۔ مقدم اسے دیکھ کر بالکل
ٹھہر گیا۔ وہ کل والی منت سے بالکل مختلف تھی۔ مٹی اور اندھیرے کی وجہ سے جو رنگت گندمی لگ رہی تھی اب قدرے سفید تھی۔ مقدم کو وہ تصویر والی منت لگی جسے دیکھ کر اس کی دھڑکنیں تھمی تھی۔ اب وہ نماز سٹائل دوپٹہ لیے دعا مانگ رہی تھی۔ اسے دیکھ ہاتھ چہرے پر پھیرے اور اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن اس کی گہری نگاہیں خود پر محسوس کر کے گھبرا گئی۔ وہ جو اسے دیکھنے میں مگن تھا اس کے گھبرا جانے پر سنبھلا۔ آپ کیسی ہیں آپ؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ٹھیک، ایک لفظی جواب آیا۔ وہ سر جھکا گئی۔ میرے ساتھ چلیں، داجی بلا رہے ہیں آپ کو کیبن میں، مقدم نے کہا تو اس نے جھکا سر اٹھا کے مقدم کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، لیکن اس کی ویران آنکھیں دیکھ مقدم نے دل کو تھاما۔ آپ چلیں میرے ساتھ۔ مقدم نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا اور اس کے ساتھ لے کر کیبن کی طرف چل دیا۔ وہ دونوں جب کیبن میں داخل ہوئے تو وہاں اتنے سارے لوگ دیکھ منت جو مقدم کے ساتھ قدم اٹھا رہی تھی اس کے قدم تھے کہ وہ وہیں رک گئی۔ مقدم نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا تو اس کا گھبرایا چہرہ دیکھ سمجھ گیا تھا کہ وہ ڈر رہی ہے۔ وہ اس کے قریب آ کے یہ سب آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ ڈریں نہیں، میں ہوں نا یہاں آپ کے پاس۔ مقدم نے اسے نرمی سے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ یہ یارم میرا بھائی ہے، اس سے آپ رات میرے ساتھ ہی ملی تھی۔